बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उनकी फैमिली की जानिब से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया और ये सबसे बड़ा कदम है अब तक का जो उनकी फैमिली की जानिब से उठाया गया है। क्या इमरान खान की ज़िंदगी और सेहत को ख़तरा है और क्या इमरान खान को अडयाला जेल में वो तमाम तिब्बी सहूलियात मुयसर नहीं है जो उनको मुयसर होनी चाहिए थी। इस हवाले से डॉक्टर उज़्मा खान जो इमरान खान की बहन है उनके जानिब से खामोशी तोड़ी गई है और खामोशी तोड़ने का मतलब ये है, जो कि ख़ुद भी एक डॉक्टर हैं प्रोफेशनली, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और इमरान खान की सेहत के हवाले से वो तमाम बातें जो अब तक वो कुछ मीडिया पे ला चुकी हैं, जो मीडिया पे सामने नहीं लाई थी, वो सब की सब उन्होंने लिख कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता दी हैं और इस्तदा किया कि इमरान खान को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इस वजह से कुछ डॉक्टर्स के नाम भी उनकी जानिब से तजवीज़ किए गए हैं। ये क्या सारा माजरा है और इस दरख्वास्त के अंदर मजीद क्या क्या लिखा गया है, इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ ही साथ इमरान खान को कैरेक्टरिस्टिक वाला, जैसे कल मतीउल्लाह जान साहब ने कहा था, वही चीज़ चल रही है। एक जानिब उनके केसेस फिक्स करके उनको ये इंसेंटिव दिया जा रहा है कि आपके मुकदमात हम साथ साथ मुकर्रर कर रहे हैं और आपको कानून के मुताबिक रिलीफ भी मिलता जा रहा है। दूसरी जानिब उनको मज़ीद टाइट करने के लिए, इमरान खान को तोड़ने के लिए, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, नैब कवानीन में तरमीम की जा रही हैं। उस तरमीम की कुछ मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं जो पहली वीडियो में इनिशियल ड्राफ्ट के अंदर नहीं थी। अब वो चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे कि क्या क्या ब्लंडर्स किए गए हैं और जो ज़मानतों की चीज़ें हैं वो एट दी एंड कहाँ जाएंगी, जो पेंडिंग केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में वो कहाँ जाएंगे। इस वाले से मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखेंगे। आगाज़ करते हैं साकिब बशीर साहब, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की हमशीरा उज़्मा, डॉक्टर उज़्मा की बहन से। तो डॉक्टर उज़्मा की पटिशन में मज़ीद क्या क्या है और उन्होंने किन ग्राउंड्स को बुनियाद बनाया है कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए। और एक बात ये भी क्लियर करें नाज़रीन के लिए कि क्या किसी पेंडिंग केस में दरख्वास्त दायर की गई या अलग से एक नई दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर की गई जिसमें सिर्फ ये नुकता उठाया गया है कि सिर्फ हॉस्पिटल मुंतकिल करें। एक तो उनकी जानिब से प्रोफेशनल वकील हायर किए गए हैं, वो पीटीआई के वकला जो है उसकी पैरवी नहीं करेंगे। उज़ैर करामत भंडारी बड़े सीनियर वकील हैं और माजी में भी पीटीआई की तरफ से या इमरान खान साहब की तरफ से मुख्तलिफ केसेस में सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में पेश होते रहे हैं। और समीर खोसा जो उनके साथ होंगे, तो ये दोनों वकला जो है वो हायर किए गए हैं। बड़े जो है वो अहम पॉइंट्स और नुकात इस पटिशन में उठाए गए हैं। ये आर्टिकल 199 के तहत पटिशन जो है वो हाई कोर्ट में दायर की गई है। कोई ऐसा नहीं है कि पुराना केस है उसमें कोई मुतफरिक दरख्वास्त, जैसे खोसा साहब ने तो पेंडिंग केस में डाली थी ना, खोसा साहब की पेंडिंग केस में है और वो उसमें 10 मार्च को उसमें हेयरिंग भी है, उसमें नोटिस भी हो चुका है। बल्कि अडयाला जेल हुकाम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पता किया है कि इस तोशा खाना फौजदारी केस में इमरान खान साहब ने कितनी कैद काटी है, तो वो मालूमात भी मांगी हैं। फिर हुकूमत से भी पता किया है कि इस पे आप रिस्पॉन्ड करें कि इनको जो शिफा इंटरनेशनल तकरीबन आधी से ज़्यादा कैद तो वो काट चुके हैं, वो काट चुके हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में तकरीबन उनकी कैद मेरे ख्याल में 1 महीने से भी कम उन्होंने काटी थी, क्योंकि 5 अगस्त को 2023 को सस्पेंड हो गई थी। 5 अगस्त 2023 को उनको सज़ा हुई थी और 28 या 29 अगस्त 2023 को वो सस्पेंड हो गई थी। तो तकरीबन 25 दिन सज़ा काटी थी। लेकिन जैसे ही सस्पेंड हुई तो उनकी जो गिरफ्तारी है वो साइफर केस में डाल दी गई थी। तो यूँ उनकी टाइम जो इस केस में जो जेल में कैद काटने का वो 25 दिन बनता है। तो जो अभी डॉक्टर उज़्मा खान ने दरख्वास्त दायर की है उसमें 4-5 अहम नुकात उन्होंने उठाए हैं। एक तो उन्होंने जो इजाफी चीज़ है वो हम जिक्र कर देते हैं कि ये तो ठीक है, उन्होंने कहा है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल किया जाए और वहाँ पे उनका इलाज मुकम्मल तौर पर कराया जाए। और ये कहा गया है कि उनकी आँख के मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं बल्कि उनके पूरे जो मेडिकल रिकॉर्ड है या तमाम जो उनकी रिपोर्ट्स हैं या टेस्ट हैं, ख़ास तौर पर उनके ब्लड टेस्ट सारे वो दोबारा से लिए जाएं और उनको दोबारा लेने का हुक्म दिया जाए। और इस सारे अमल के दौरान फैमिली भी उनके दौरान मौजूद हो, उनके मेडिकल चेकअप्स के दौरान, और उनके जो पसंद के डॉक्टर्स हैं, अब पहले ज़ाती मुआलजीन का वर्ड इस्तेमाल हो रहा था, अब की पसंद के डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर न्याजी हैं, एक डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा हैं। ये डॉक्टर न्याजी, अब मुझे नहीं लगता कि वो खातून है, समीना न्याजी, डॉक्टर समीना न्याजी के इनकी फैमिली से हैं या आउट ऑफ फैमिली है, लेकिन पहले नाम हम इतना ज़्यादा नहीं सुनते रहे इनका। उनका नाम भी शामिल है। डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा जो आंखों के स्पेशलिस्ट हैं लाहौर के, जिन्होंने पहले बात भी की, जिनका डॉक्टर आसिम ने रेफर किया था शामिल किया जी। डॉक्टर आसिम भी हैं, डॉक्टर फैसल भी हैं। तो 4 डॉक्टर्स उन्होंने कहा है कि ये
ان کے اس علاج کے اس سارے پروسیجر کے درمیان جو ہے وہ موجود ہونے چاہیے اور ان کی رپورٹس جو ہے وہ ہمیں فراہم کی جائیں. تو یہ ان کی پٹیشن آئی ہے, نئی درخواست آئی ہے کہ اب سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ کل, آج تھرسڈے ہے, کل فرائیڈے ہے, اور فرائیڈے اب یہ کیس لگتا ہے یا نہیں لگتا یہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جب لطیف کوسا صاحب نے درخواست دائر کی تھی صبح تقریباً 10-11 بجے, وہ 3 بجے 4 بجے لگ گئی تھی, اس کی کاز لسٹ آ گئی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس لگتا ہے یا نہیں لگتا. نارملی تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ایسے نوعیت کے جو کیسز ہیں وہ ارجنٹ نوعیت ایمرجنسی ہوتی ہے, میڈیکل ایمرجنسی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ. تو اس میں ایک تو ثاقب بشیر صاحب آپشن یہ ہے کہ فرض کریں اگر عدالت اس کو کل فکس کرتی ہے جمعے کے لیے, تو پھر وہ جمعے کو فکس کر کے یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ جی اب پیچھے 3-4 دن ہی ہیں, تو 10 تاریخ کو آلریڈی اس نوعیت کی ایک لگی ہوئی ہے, اس کو اس کے ساتھ کلب جی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. یا پھر رجسٹرار آفس ڈائریکٹ ہی نوٹ لکھ کے دے کہ جی اس نوعیت کی ایک لگی ہوئی ہے تو دونوں کو کلب کر دیں, وہ 10 تاریخ کو ایک ساتھ ہی فکس ہو سکتی ہے. بالکل. یا پھر اس کے اوپر بھی کر کے نوٹس جاری کر کے جواب مانگ کے اس کو اسی دن فکس کیا جائے. جی یا پھر اس کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر الگ سے آرڈر کر دیے جائے, اسی کے اندر آرڈر کر دیں جی اب شفٹ کر دیں, یا ڈاکٹرز کی رپورٹ دیکھ کے. جی ساری پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ نہ لگائی جائے, نہ لگائے, وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے ہارڈ فیورٹ تو یہی ہے. ہارڈ فیورٹ تو یہی ہے. بہرحال یہ درخواست دائر ہوئی ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ اگر کل نہیں لگاتی تو پھر منڈے ٹیوزڈے لگے گی, اور فردر پھر اس میں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن جو پرانی درخواست ہے اس میں آج ہی آرڈر آیا تھا, تو اس آرڈر میں بھی انہوں نے رپورٹ تو مانگی ہے, گورنمنٹ سے بھی جواب مانگا ہے کہ شفٹ کیا جائے نہ کیا جائے. گورنمنٹ نے ابھی تک جواب نہیں جمع کرایا, وہ پتہ چلے گا کہ اس میں گورنمنٹ کیا سٹانس جو لیتی ہے. ماضی میں جب نواز شریف صاحب کے کیسز بھی تھے تب بھی گورنمنٹ جو ہے وہ آخری اینڈ پہ آ کے انہوں نے ایگری کیا تھا, کنسینٹ دیا تھا. الٹیمیٹلی کورٹ نے ہی آرڈر کرنے ہوتے ہیں, یہ کیے تھے. پہلے تو یہی کہتے ہیں ہم علاج کروا رہے ہیں, اچھا علاج ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس وقت بھی جب یہ کہا گیا کہ آپ گارنٹی دیتے ہیں یا نہیں دیتے, تو تب جا کے انہوں نے تھوڑا سا جو ہے وہ کنسنٹ دی تھی کہ ٹھیک ہے آپ اگر کہتے ہیں تو ان کو ہم شفٹ کر دیتے ہیں ہاسپٹل میں. تو یہ جب گارنٹی مانگی گی تب آلریڈی میاں صاحب ہاسپٹل میں تھے. جی جی, میاں صاحب کہتے ہیں کہ سر وہ ذہنی پریشر ہوتا ہے کہ میں قید میں ہوں, تو وہ ذہنی پریشر میاں صاحب کو ریلیز کرنا تھا بڑا. اچھا ویسے ایک چیز اس کے اندر جو بھی آپ نے ڈاکٹرز کے نام لیے ہیں نا, مجھے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس میں اس بار ان کی فیملی نے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم کے اوپر اعتراضات تھے, اب انہوں نے اس میں ڈاکٹر خرم تو آئی اسپیشلسٹ ہیں, یہ وہ ہیں جن سے ان کی بات بھی کروائی گئی تھی میڈیکل, وہ ٹیم نے پمز میں کال پہ ان کو لیا گیا تھا ڈاکٹر خرم کو, ساتھ ڈاکٹر سمینا نیازی, یہ نیا نام ایڈ ہوا ہے اس میں جو پہلے نہیں تھا. تو وہ فلیکسیبلٹی دکھائی گئی ہے فیملی کی جانب سے کہ اگر پہلے 2 پہ اعتراض ہے تو ان 2 کے اوپر شامل کر لیں. بالکل یہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے 4 ڈاکٹرز کے تو وہ شامل کرنے سے رہے, ہو سکتا ہے 1 کو کریں یا میکسیمم 2 کو کر لیں. تو وہ 4 نام اس لیے دیے گئے ہیں کہ یہ 4 نام ہیں, ہم ان پہ متفق ہیں, آپ ان 4 ناموں کو جو ہے رسائی دے دیں, فیملی کو بھی رسائی دیں. اب اور اس میں فوکس جو ہے عمران خان صاحب کی میڈیکل کنڈیشن کو کیا گیا ہے. اس میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ ہماری ملاقات کروا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. رسائی کی بات کی گئی ہے, اور رسائی میں بھی میڈیکل رپورٹس, میڈیکل چیک اپس, ان کے بلڈ ٹیسٹ, ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں رکھی گئی ہیں. اچھا انہوں نے ٹیکنیکل کھیلا ہے اس میں, الگ سے صرف یہ نہیں کہا کہ ہماری ملاقات کرو, ورنہ وہ خالی ملاقات بھی کرا کے چلو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم کمپلیٹ ایکسیس دیں میڈیکل تک, کہ جب وہ ہاسپٹل جائیں تو فیملی وہاں پہ موجود ہو. ظاہر ہے جب موجود ہوں گے آٹومیٹکلی ملاقات. پہلی پٹیشن ہے جو ریلیونٹ فورم اور ریلیونٹ اتھارٹی نے دائر کی, یعنی کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ یعنی کہ فیملی نے دائر کی, اور ریٹ پٹیشن ہی بنتی تھی سپریم کورٹ میں. تو انہوں نے ویسے جگاڑ لگایا تھا, حالانکہ کچھ لگ گیا کچھ نہیں لگا. وہ تو جگاڑ لگا نہیں, پر انہوں نے لگایا تھا, انہوں نے کہاں سے لگنا تھا. اچھا ویسے اس کا افیکٹ کیا ہوگا خان صاحب کے دیگر جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کے اوپر؟ افیکٹ بظاہر لگتا نہیں ہے مجھے. ایک جو بات آپ نے کی تھی کہ اس کیس کے ساتھ کلاب بھی کر دیں, کیونکہ اگر نیکسٹ ویک کیا تو 9 کو اگلا ہفتہ شروع ہو رہا ہے, 10 کو ویسے ہی کیس لگا ہوا, 10 اور 11 کو بھی کیس لگا ہوا ہے, 11 کو 190 ملین پاؤنڈ کیس لگا ہوا ہے, 10 کو یہ توشہ خانہ فوجداری کیس لگا ہوا ہے. تو یہ چانس وجہ زیادہ لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ان کی اپیلیں پینڈنگ ہے, تو اپیلیں پینڈنگ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ کلب کر کے ہی ہو سکتا ہے دیکھ لیں کہ اس معاملے کو بھی ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. پھر آلریڈی ایک چیز پینڈنگ ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جسٹس ارباب محمد طاہر کوئی اور فیصلہ کر رہے ہوں میڈیکل گراؤنڈ والی, اور یہ سنگل میں کسی اور بینچ میں لگا دی جائے, وہ کوئی اور فیصلہ کر رہا ہو, تو دونوں کو ایک ہی جگہ سنا جائے گا بظاہر. وہ ایمان مزاری والا کام بھی ہو سکتا ہے کہ جی ماضی میں وہ سنتے رہے وہی سنیں گے. وہ تو کچھ بھی سکتا ہے, میں نے بتایا نا آپ کو, وہ تو یہ بھی سکتا ہے سنے ہی نا, کہ وہ الگ سے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کہ اچھا یہ بھی پینڈنگ رہے گی. جی جی, جس طرح یہ نیب جو ترمیم والے معاملے پہ آپ نے بات کرنی ہے, اس میں جو بندوبست کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کسی صورت باہر نہیں آنے چاہیے. ایگزیکٹلی, جب تک بات نہیں مانتے تو کیا ہے نیب ترمیم؟ وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بھی ناظرین آپ کو بتایا تھا کہ
موٹی جو ترمیم ہے نا وہ یہ ہے کہ اپیل انہوں نے دی گئی ہے. پہلے یہ کہ بیل پہلے تو سرے سے نیب میں تھی نہیں, ہائی کورٹ جاتے تھے ماضی میں, اس کے بعد پھر پی ڈی ایم نے آ کے ٹرائل کورٹ کو بیل کا اختیار دیا, اب پھر بیل کا ایکسٹینڈ کر کے ہائی کورٹ کو بھی دے دیا کہ ہائی کورٹ اب رٹ میں نہیں جائیں گے, آپ کو اس میں آنا پڑے گا. اچھا اس کے بعد ہائی کورٹ سے اگر آپ کی بیل ریجیکٹ ہوتی ہے تو آپ نے 185 میں کہاں آنا ہے, یہ نہیں لکھا ہوا. فیصلے کے خلاف تو آپ آ جائیں گے جناب ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ سے آئینی عدالت میں, ٹھیک ہے, نئی ترمیم کے پہلے سپریم کورٹ آتے تھے, اب آپ آئینی عدالت میں آئیں گے. اور یہ کیوں کیا گیا ہے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی, کر دیا جی بس. اچھا اس کو توجیہ انہوں نے کیا دی تارڑ صاحب نے, انہوں نے کہا جی دیکھیں پہلے تو سیکنڈ اپیل تھی نہیں نیب میں, صرف آپ ہائی کورٹ آ سکتے تھے, ہائی کورٹ کے بعد جا ہی کے نہیں سکتے تھے, مطلب آپ نہیں سپریم کورٹ آتے رہے کیس لے کے. جی آتے رہے. تو وہ ویسے بھی وہ فیصلہ تو 185 میں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج ہوتا ہے, نیب کے اندر آپ نہ بھی لکھتے تو تھا. اب آپ نے لکھ کے سیکنڈ اپیل دے دی جناب, وہ کانسٹیٹیوشن صرف لکھ دیا جی سیکنڈ اپیل جی, اور حالانکہ آئینی عدالت بنائی گئی ہے آئینی معاملات کی, اور اپنی مرضی کے فورم آپ نے دے دیا ان کو. اب وہ بیٹھ کے یہ طے کرے کہ کرمنل کیس میں بیل بنتی ہے کہ نہیں بنتی. اچھا وہ مزے کی بات ایک اور بھی, جیسے میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ثاقب بھائی کہیں مینشن نہیں ہے, جیسے آپ نے 26ویں 27ویں ترمیم کی نا کہ سارے مقدمات فلانے آئینی بینچ کو منتقل, بعد میں آئینی عدالت کو منتقل, کہ 199 کے خلاف ساری اپیلیں آئینی عدالت سنے گی. یہاں پہ کہیں مینشن نہیں ہے کہ پینڈنگ کیسز ہیں وہ آئینی عدالت کو منتقل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بالکل یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن آئینی عدالت جو ہے اس کے پاس ہتھوڑا وہ موجود ہے, مطلب کہ وہ کہیں گے کہ لے آئیں ہم اس کو تشریح کر دیتے ہیں, چک کے لے آؤ ساریاں فائلیں ادھر, تو یہ تشریح اگر وہ منگوانے کا اختیار تو ان کے پاس ہے, منگوانے کا ویسے تشریح بھی کر دیں کہ اس کی تشریح یہ ہے جی, کیونکہ ہم نے سن رہی ہے تو سارا کچھ ادھر لے آئیں. تو میرے کیسے بغیر اس کے تشریح کی جب درخواست ہی نہیں آئے گی کیسے کریں گے؟ وہ آ جائے گی, ہو سکتا ہے درخواست آ جائے. پھر عمران خان صاحب کا پرسوں کیس لگا ہوا ہے 11 مارچ کو, اب اس میں دیکھیں بیل تو بنتی ہے, اب وہ اگر فرض کریں بیل ہو جاتی ہے تو پھر نیکسٹ فورم اب عجیب ہی صورتحال ہے. آئینی عدالت میں نیب آئینی عدالت میں جائے گا کہ یہاں آئے گا؟ میرا خیال ہے نیب ادھر ہی جائے گا. ہاں ظاہر ہے ان کے بارے میں وہی آئینی عدالت کے لیے اسی سن صاحب جو بارے میں ہے تو وہی ہوگا, پھر وہی سنیں گے. اچھا اور جس بندوبست کے لیے کیا گیا, بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک بندوبست کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو رستہ ہے جیل سے باہر نکلنے کا مزید روکا جائے. ایک میں ویسے ایک آپ کو بڑی اہم دلچسپ کہانی سنا دوں. پرانی جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھی وہاں پر تھے, تو یہ میرے خیال ہے پی ٹی آئی کا آخری دور چل رہا تھا. پی ٹی آئی کے دور میں بھی کہیں نیب ترمیم کی بات ہوئی تھی, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 2023 میں امینڈمنٹ پی ڈی ایم نے پہلے کی تھی نا, اس کی بہت ساری چیزیں خان صاحب نے آرڈیننس کے ذریعے کی تھی. تو وہاں پہ جب نیب کی ترمیم کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت ایک پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ایک بڑے سینئر وکیل, قانون دان اور سمجھ گئے آپ, تو وہ وہاں پہ ہمیں ملے, کمیشن کے ممبر بھی, تو وہ ہمیں وہاں پہ ملے. تو سابق چیئرمین سینٹ, نام ہم نہیں لے رہے سر, نام نہیں لے, سابق چیئرمین سینٹ, وکیل سابق وفاقی وزیر قانون, تو وہ ہمیں ملے. تو انہوں نے کہا یار دیکھو کہ یہ نون لیگ والے عجیب لوگ ہیں, ایک طرف کیس رکھے ہوئے ہیں, ایک طرف نیب کی ترمیم کے کون سے کیس کو نیب کی کون سی ترمیم لائے گی, ٹھیک ہے نا. تو اس سے میں نے یہ بھی ازیوم کیا کہ پیپلز پارٹی نے بھی اسی طرح کی ہے, کیونکہ بعد میں اب دیکھیں کہ جب پی ٹی آئی کا دور تھا اس کے آخری 1.5 سال میں اس نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ایک بڑے کیس تھے. اب وہ کہاں ہیں کیس؟ وہ نیب ترمیم میں انہوں نے ایسے ایڈجسٹ کیے نا جی سر کہ وہ جناب بالکل وہ فائلیں کہیں چھپا دی ہیں لگ رہا ہے. اچھا, اور اس میں ملزمان کو تحفظ بڑا دیا گیا. جی وہ کیسے دیا گیا؟ جو اصلی والے کرپٹ ملزمان ہیں ان کے لیے وہ یہ کیا کہ پہلے تو کیپ تھی 50 کروڑ روپے کی. اچھا, اب اس کو بجائے 50 کروڑ سے کم پر نیب نہیں کر سکتا تھا. اچھا, چیئرمین نیب نے جو لکھ کے دیا تھا اور انہوں نے سارے اینکرز کو بلا کے بریف بھی کیا کہ جی میں نے یہ تجاویز بھجوائی ہیں نیب نے کہ جی ہمیں یہ 50 کروڑ کی کیپ تنگ کر رہی ہے, آپ اس کو نیچے لے کے آئیں تاکہ بہت سے کیسز ہیں جو نیچے نہیں کور ہو پاتے, ہم اس کو بھی دیکھ لیں. کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں آتی ہے تو پتہ چلتا ہے جناب وہ 40 کروڑ کی یا 30 کروڑ کی ہے, بندہ ہمارے متعلقہ ہوتا ہے, اسی سے جڑا ہوا ہوتا ہے, لیکن ہم اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اب وہ آدھا تیتر آدھا ایف آئی اے کے پاس ہے, وہ کرے نہ کرے, اینٹی کرپشن دیکھے نہ دیکھیں, ہم ایک بندہ اٹھا کے نیب میں لے جاتے ہیں, شریک ملزم کو پکڑ ہی نہیں سکتے کہ وہ رینج میں نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا جی اس لیے ہم نے ان کو کہا کہ کیپ کم کریں. اچھا, ان کی بھی تجویز نہیں مانی گئی. اچھا, اور انہوں نے کیا یہ ہے جو سینیٹر عبدالقادر صاحب نے خود بھی بتایا, ان کا سارٹ بھی اس پہ حوالے سے آگے ہے, اور اب یہ کیا یہ کہ 2022 میں اگر آپ نے کرپشن کی 50 کروڑ روپے کی, نیب نے یہاں پہ ہاتھ ڈال دیا. اچھا, اب آپ کا کیس اب آگے کھلا ہے کہ وہ اچھا جی ثاقب بشیر صاحب نے 55 کروڑ کا ہاتھ مارے سے. اچھا, نیب کارروائی شروع کرتا ہے آپ کے خلاف. اب انہوں نے 50 کروڑ کی کیپ کو اوپن کر دی ہے. اوپن کیسے کی ہے
کہ انہوں نے کہا جی 22 میں اگر آپ نے کیس کیا یا 19 میں آپ نے کرپشن کی وہ اب سامنے آ رہی ہے یا چل رہی ہے تو اب نیب کے انفلیشن آپ نے دیکھنی ہے کتنی بڑی. اچھا اس وقت کے 50 کروڑ اگر آج کے 2 کروڑ 50 کروڑ آج کا 80 کروڑ بنتا ہے تو نیب کی رینج پھر 80 کروڑ سے سٹارٹ ہوگی. لکھا نہیں صرف کہ 50 سے 80 کر دی کہتے انہوں نے مہنگائی کے حساب سے کر دی ہے. اب مجھے ایک بتائیں ویسے تو گورنمنٹ سارا دن کلیم کرتی ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے یا مہنگائی سوری کم ہو گئی ہے, اس حساب سے تو یہ 10 کروڑ پہ آ جانا چاہیے تھا. جی جی جو ہم سرکاری فگر دیکھتے ہیں یہ بجائے اس کے آنے کی یہ اربوں روپے میں چلا گیا, اربوں روپے میں چلا گیا ہے اور زیادہ جو ہے وہ اس کو کر دیا ہے. لیکن بہرحال یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے اس امینڈمنٹ کا بظاہر مقصد ہمیں عبد القادر صاحب اگر ان کو بٹھا کر پورا انٹرویو کیا جائے تو ان کو ہو سکتا ہے سمجھ نہ آ سکے یا وہ نہ مکمل طور پر بتا سکیں کہ ان کو کیسے یہ خیال آ گیا کہ یار یہ بھی کچھ کرنے والے. اور تازہ ترین اطلاع یہ کہ پہلے خالی سینٹ سے منظور ہوتا اب یہ قومی اسمبلی سے بھی ہو گیا اور شاید آج ہی زرداری صاحب اس پہ سائن بھی کر دیں. نہیں آج کی ڈیٹ میں جناب وہ 3 سال چیئرمین نیب صاحب کی ان کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. اچھا پہلے یہ جو ہے نا وہ چیئرمین نیب تھے نا پچھلے جاوید اقبال صاحب, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہر جگہ جی وہ پریس کانفرنس تو یہ تو وہ تو فلاں چیئرمین نیب کو یہ تو اس کی مدت بڑھا دی. تو اب دیکھیں ان کے مطلب یہ ہے کہ وہ ہر تھوکا ہوا چاٹنا جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ان کے بھی مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ پیکا انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ پیکا لگائی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے دور میں اور خود پیکا اب جو ہے وہ پیکا کھیل رہے ہیں. یہ چیئرمین نیب ہو نیب کی طرح 2016 میں پیکا لے کے بھی تو یہی آئے تھے, رحمان صاحبہ کا بل تھا. ہاں مطلب 2016 میں لے کے آئے تھے لیکن پی ٹی آئی کے دور میں پیکا صحافیوں کے ساتھ مل کے کھیل رہے تھے, عدالتوں میں جا رہے تھے. پھر پیکا یہ لے کے آئے, پھر یہ نیب کھیل رہے تھے, پھر یہ چیئرمین نیب اور چیئرمین نیب کی اب مدت خود بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر وہ جو الیکشن ایکٹ تھا وہ جب 24 کے الیکشن میں ہار چکے تھے اپنی فیور کے لیے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں وہ ترمیم بھی لے آئے. ٹھیک ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا یہ اور بھی ترمیم 2 دن پہلے آئی ہے, 2-3 دن پہلے جی وہ اینڈ کے 26-27 فروری کو ترمیم انہوں نے کی ہے. انہوں نے ٹریبیونل تبدیل کر دی ہیں. جو لاہور ہائی کورٹ کے 3 سٹنگ ججز تھے نا جن کے پاس کچھ کیسز تھے ان کو ختم کر کے انہیں کہا جی آپ عدالتوں میں کیس سنیں اتنے بڑی پینڈنسی ہے, ایک ریٹائرڈ جج لگا دی اس کی جگہ تاکہ وہ بھی ٹیکنیکل گراؤنڈ پر خارج کر سکیں. ہاں اپنے تحفظ کے لیے سارے معاملات کر رہے ہیں, پورے معاملات کر رہے ہیں, پورا تحفظ کیا ہے. اب دیکھیں پورا الیکشن جو ہے یہاں پہ پنڈی اسلام آباد پورا پنڈی ڈویژن لاہور پنجاب میں جو ریگنگ ہوئی تھی وہ کہاں پہ مطلب ایک کیس بھی نہیں کھلا, ایک کیس نہیں کھلا. ان تمام مطلب کتنا عجیب و غریب قسم کا سسٹم ہے. ایک البتہ سپریم کورٹ نے گھنٹی زور کے لیے بجائی ہے, انہوں نے بجائے اس کے کہ جیسے وہ اسی لیے انہوں نے امینڈ کر کے ادھر بھیج دیا ہے. جیسے ماضی میں ہوتا تھا کہ سپریم کورٹ کیا کرتی تھی کہ دھاندلی زیادہ اگر نظر آتی تھی کہ جتنی رزلٹ وہاں پہ چینج ہوا ہے وہ ری الیکشن کی طرف چلے جاتے تھے. اب انہوں نے ری الیکشن کے بجائے کہا نہیں فارم 45 کے انہیں جو اس کے مطابق کریں, اور وہ سیٹ جے وائی سے نکل کے ادھر چلی گئی پی کے نیب کو, وہ جو کاکڑ صاحب جیتے ہیں. تو یہ خطرے کی گھنٹی ان کے ضرور ہے. پتہ نہیں اب ویسے آخری بات خان صاحب کی توشہ خانہ 2 FIA کے پاس ہے, ادھر سے اگر اپیل ہو کے یہاں پہ آتی ہے سپریم کورٹ میں آتی ہے, یہاں سے سپریم کورٹ میں پھر وہی کرمنل بینچز جو کرمنل سننے والے بینچ بے فکر رہیں وہ توشہ خانہ 2 والی 1.5 سال کے بعد ہی آئے گی, جب بھی آئے گی تو پھر اس کے حوالے سے بھی ترمیم کر کے FIA کے کیس بھی سپریم کورٹ سے لے لیں گے تو سپریم کورٹ کو ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں ساری وہ اس جنگل کے بادشاہ جو مرضی کریں جناب, جب چاہیں ترمیمیں کریں جب چاہیں جو پٹ ترپٹ کریں. لیکن میں ایک بات بتاؤں گا, جنہوں نے 2/3 یہ وقت جب تبدیل ہوگا نا یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا تو پھر ان کو بڑی تکلیف ہوگی کہ یار یہ کیا ہو گیا, یہ تو ہمارے خلاف استعمال شروع ہو گیا. چلیں پھر آج جو چیز حلال ہے کل وہ حرام نظر آئے گی. جی تو دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.